अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 10 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि पहले हमने पढ़ा था अकाउंट्स रिसीवेबल, और अभी हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, इफ़ेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और आगे फिर हम उसके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री के हम वो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल क्या है? इन्वेंट्रीज फॉर्म अ लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट। जो इन्वेंट्री है वो लिंक बनाती है कि आपने जब मैन्युफैक्चर किया है आइटम जो है वो बनाया है और फिर उसको सेल किया है। तो इन्वेंट्री टाइप्स क्या हैं? रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती हैं उसमें वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री आता है, इन ट्रांजिट इन्वेंट्री होता है, उसके बाद फिनिश गुड इन्वेंट्री होता है। तो ये 4 किस्म की इन्वेंट्री टाइप्स हैं। रॉ मटेरियल है, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो इसमें 2 आएंगे, वर्क इन प्रोसेस होगा, इन ट्रांजिट इन्वेंट्री होगी और फिनिश गुड होंगे। तो ये 4 किस्म की इन्वेंट्री टाइप है। इन्वेंट्रीज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द फर्म इन Inventories provide flexibility for the firm in purchasing, production scheduling, efficient servicing of customer demands. तो जो इन्वेंट्री है वो फर्म की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। परचेजिंग में इन्वेंट्री के हिसाब से उनको पता चलेगा कि कितनी परचेजिंग करनी है और मैन्युफैक्चरिंग को कैसे स्केड्यूल करना है, और फिर कस्टमर की डिमांड्स को एफिशिएंटली सर्व कैसे करना है, तो उनकी डिमांड को पूरा करना है। तो एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्वेश्चन है कि हाउ डज़ अ फर्म डिटरमिन द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज। तो फर्म को कैसे पता चलता है कि उनकी इन्वेंट्रीज जो है ना वो ऑप्टिमम एप्रोप्रिएट लेवल पे हैं, वो एक्सेस इन्वेंट्री नहीं है या वो लो इन्वेंट्री नहीं है कि कस्टमर की डिमांड को पूरा ना कर सके। तो इसमें क्या है कि एम्प्लॉय अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो हम इसमें करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कंपेयर द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन, परचेजिंग एंड प्रोडक्ट मार्केटिंग अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज। इसमें क्या करते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कि हम कंपेयर करते हैं जो प्रोडक्शन की इकोनॉमीज़ हैं उनके बेनिफिट, परचेजिंग के बेनिफिट, हम जो मार्केटिंग उसकी करते हैं वो हम कंपेयर करते हैं किससे? एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है कि उसके परचेजिंग में जो कॉस्ट है, उसके मार्केटिंग में जो कॉस्ट है, और फिर जो कॉस्ट जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमने इन्वेंट्रीज में करनी है उसकी क्या कॉस्ट है। अभी ये ABC मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल है। ABC मेथड इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या है कि मेथड विच कंट्रोल्स एक्सपेंसिव इन्वेंट्री आइटम्स मोर क्लोजली दैन लेस एक्सपेंसिव आइटम्स। तो इसमें जो इन डॉलर वैल्यू है या मॉनेटरी वैल्यू इन्वेंट्री की, उसमें जो एक्सपेंसिव इन्वेंट्री है वो भले 1 यूनिट हो या जो फ्यू यूनिट हो, लेकिन उनकी इन मॉनेटरी टर्म जो उनकी वैल्यू ज़्यादा है तो वो एक्सपेंसिव इन्वेंट्री है। तो ये ABC मेथड जो इन्वेंट्री का जो है ये ऐसा मेथड है जिसमें एक्सपेंसिव इन्वेंट्री को मोर क्लोजली आप जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है कि रिव्यू A आइटम मोस्ट फ्रीक्वेंटली, रिव्यू B एंड C आइटम्स लेस रिगुलसली और लेस फ्रीक्वेंटली। तो ये आपका एक ग्राफ बना है, एक साइड पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू है 70, 90, 100, और दूसरी साइड पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ आइटम्स इन इन्वेंट्री। तो ये वैल्यू है और ये आइटम्स हैं। तो वो कह रहा है कि ये जो A है रिव्यू A, तो इसमें इन्वेंट्री के आइटम्स कम है, मतलब 15 है, 15 आइटम्स इन्वेंट्री के हैं, लेकिन ये वैल्यू कहाँ पे जा रही है? 70 तक। तो ये एक्सपेंसिव आइटम है। आप इसको मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है ना वो देखेंगे, यहाँ पे B पे जाके ये 90 तक पहुँचा, ओनली द डिफरेंस इज़ 20, और यहाँ पे लेकिन आपके नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है ना 45 हो गया। तो ये एक्सपेंसिव इन्वेंट्री नहीं है। तो ये ABC मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल वो होता है कि विच एम्फेसिस और कंट्रोल एक्सपेंसिव इन्वेंट्री मोर क्लोजली दैन द लेस एक्सपेंसिव आइटम्स। हाउ मच टू ऑर्डर, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कितना ऑर्डर करना चाहिए और कब ऑर्डर करना चाहिए। द ऑप्टिमल क्वांटिटी टू ऑर्डर डिपेंड्स ऑन
forecast usage, ordering cost, carrying cost. Ordering can mean either the purchase or production of the item. اچھا ابھی اس میں یہ جو تین چیزیں ہیں، فور کاسٹ یوزج ہے کہ آپ نے فور کاسٹ کرنا ہے کہ آپ کو کتنی پروڈکشن کرنی ہے، یا اگر آپ کی ٹریڈنگ ہے تو آپ کتنے آئٹم سیل کر سکتے ہیں. آرڈرنگ کاسٹ کہ آپ کو آرڈر کرتے ہوئے کتنی کاسٹ پڑتی ہے. اگر آپ بار بار آرڈر کرتے ہیں تو ایک یہ ریکرنگ آپ کی کاسٹ ہے جو بار بار ہوتی ہے. کیرنگ کاسٹ جو کیریج انورڈ ہوتا ہے جب آپ آرڈر کرتے ہیں اور آپ کے پاس انوینٹری پہنچتی ہے، اس کو کیریج انورڈ ایکسپینس کہتے ہیں. تو وہ آپ فار ایگزامپل ایک کنٹینر منگوا رہے ہیں تو اس کی بھی وہی کاسٹ پڑی. اگر وہ کنٹینر فل نہیں ہے، ہاف ہے، تو اس کی کیرنگ کاسٹ پڑ رہی ہے. تو دیس آل فیکٹرز نیڈ ٹو بی کنسیڈرڈ کہ ہمیں کتنا آرڈر کرنا چاہیے اور کب کرنا چاہیے. ٹوٹل انوینٹری کاسٹ کیا ہوتی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا انہوں نے گراف بنایا ہے. تو ٹوٹل انوینٹری کاسٹ ہے ٹی از اکول ٹو سی کیو اوور 2 پلس او ایس اوور کیو. تو سی کیا ہے، کیرنگ کاسٹ پر یونٹ پر پیریڈ. یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کیرنگ کاسٹ پر یونٹ ہے، یہ ٹوٹل کاسٹ نہیں ہے. یہ کیرنگ کاسٹ پر یونٹ ہے، ایک یونٹ کی. اچھا اس کے بعد او جو ہے وہ آرڈرنگ کاسٹ پر آرڈر ہے، کیونکہ آپ نے آرڈر کی کاسٹ جاننی ہے، ڈٹرمن کرنی ہے اور کوانٹٹی ڈٹرمن کرنی ہے. تو آرڈرنگ کاسٹ پر آرڈر کتنی ہے. اس کے بعد ایس جو ہے وہ ٹوٹل یوزج ڈیورنگ دا پیریڈ. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں فیکٹرز آپ کو ایکسپلین ہو گئے. ابھی اگر یہ آپ گراف دیکھیں تو یہ ایوریج انوینٹری ہے، یہ انوینٹری ان یونٹس ہے، اور یہ ٹائم ہے کہ آپ کو کب آرڈر کرنا ہے. تو یہ فار ایگزامپل یہ کیو کوانٹٹی ہے، یہ آپ آرڈر کرتے ہیں، اور جب یہ یہاں پہ آ جاتا ہے تو یہ پھر بالکل ختم ہوگی. پھر یہ ٹائم جو ہے یہاں پہ آ کے آپ آرڈر کرتے ہیں. ابھی کیو اوور 2 کیا ہے، یہ ایوریج انوینٹری ہے جو مینٹین ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ایوریج انوینٹری جو مینٹین ہو رہی ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے کس سے، کیرنگ کاسٹ پر یونٹ سے، اور اس کو پھر ہم ایڈ کریں گے آرڈرنگ کاسٹ پر یونٹ سے، اور جس میں ٹوٹل یوزر جائے گا، اور اس کے بعد آپ کا ایوریج کوانٹٹی انوینٹری آئے گی کیو. تو جب ہم اس کا کویشچن سالو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ اس کی سمجھ آ جائے گی. تو اکانومک آرڈر کوانٹٹی کیا ہے، دا کوانٹٹی آف این انوینٹری آئٹم ٹو آرڈر so that the total inventory cost are minimized over the firm's planning period. تو اکنامک آرڈر کوانٹٹی کیا ہے کہ وہ کوانٹٹی ہے انوینٹری کی جو آپ نے آرڈر کرنی ہے، اور یہ کوانٹٹی آرڈر کرنے سے آپ کی انوینٹری کاسٹ جو ہے نا وہ منیمائز ہو جائیں گی پلاننگ پیریڈ میں. اس کا فارمولا کیا ہے کہ 2O آرڈرنگ جو ہے آپ کا او ہم نے پڑھا تھا، یہ کیا تھا، آرڈرنگ کاسٹ پر آرڈر. ایس جو ہے آپ کا ٹوٹل یوزیج ہے ڈیورنگ دا پیریڈ، اور سی آپ کا ہے کیرنگ کاسٹ پر یونٹ پر پیریڈ. تو یہ 2OS اوور سی، اور اس کا اسکوئر روٹ جب آپ لیں گے تو آپ کے پاس اکنامک آرڈر کوانٹٹی آئے گا، یا آپٹیمل کوانٹٹی جس کو کیو اسٹار کہتے ہیں. تو اکانومک آرڈر کوانٹٹی اس طرح کیلکولیٹ ہوگی. ابھی ہم ایک کویشچن کریں گے. باسکٹ بانڈرز از اٹمپٹنگ ٹو ڈیٹرمن دا اکنامک آرڈر کوانٹٹی آف فیبرک یوزڈ ان دا پروڈکشن آف باسکٹ. 10,000 yard of fabric were used at a constant rate last period. تو ٹوٹل یوزر جو ہے وہ 10,000 ہے. ایچ آرڈر ریپرزینٹس این آرڈرنگ کاسٹ آف $200. تو ہر آرڈر کی جو ایچ آرڈر کاسٹ ہے وہ 200 ہے. کیرنگ کاسٹ آر $1 پر یارڈ اوور دا 100-day پلاننگ پیریڈ. تو جو کیرنگ کاسٹ پر یونٹ پر آرڈر وہ کیا ہے $1. واٹ از دا اکنامک آرڈر کوانٹٹی. تو فارمولا آپ کو پتہ ہے، تو اس میں آپ ڈالیں گے کہ جو آرڈرنگ کاسٹ ہے 200 ہے، ٹوٹل یوزر جو ہے وہ 10,000 ہے، اوور $1 اس کی یونٹ کاسٹ ہے پر یہ اس کی کیرنگ کاسٹ ہے پر یونٹ پر آرڈر. تو یہ $1 آ گیا. تو جب آپ اس کو سالو کریں گے تو اکنامک آرڈر کوانٹٹی جو ہے نا آپ کا 200 یونٹس آ جائے گا. تو جب بھی آپ نے آرڈر کرنا ہے، آپ نے 2000 یونٹس آرڈر کرنی ہے، تو اس میں آپ کی جو انوینٹری کی کاسٹ ہے وہ منیمم آئے گی. ٹوٹل انوینٹری کاسٹ اکنامک آرڈر کوانٹٹی ریپرزینٹس دا منیمم پوائنٹ ان ٹوٹل انوینٹری کاسٹ. تو جو یہ کیو اسٹار ہے یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ منیمم جو پوائنٹ ہے انوینٹری کاسٹ میں جب آپ نے اس کو آرڈر کرنا ہے. تو انوینٹری کاسٹ یہ کاسٹ آ گئی، یہ آرڈر سائز آ گیا.
تو یہ ٹوٹل آرڈرنگ کاسٹ ہے, ٹوٹل کیرنگ کاسٹ اور ٹوٹل انوینٹری کاسٹ. ٹھیک ہے, تو ٹوٹل انوینٹری کاسٹ میں جب یہ ٹوٹل آرڈرنگ کاسٹ اور کیرنگ کاسٹ آپس میں انٹرسیکٹ کریں تو وہاں سے آپ یہ لائن ڈرا کریں گے اور ٹوٹل انوینٹری کاسٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ آئے گی. تو اس پہ آپ دیکھیں کہ ٹوٹل انوینٹری کاسٹ جو ہے وہ منیمم ہے, اس پہ منیمم ہے. تو جو اکنامک آرڈر کوانٹٹی پہ آپ کی جو ٹوٹل انوینٹری کاسٹ ہے وہ منیمم ہوگی. وین ٹو آرڈر, ابھی ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ کتنا آرڈر کرنا ہے, مینس کنسیڈرنگ اکنامک آرڈر کوانٹٹی, لیکن کب آرڈر کرنا ہے, تو اس میں ایک لیڈ ٹائم کانسیپٹ ہے. لیڈ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ دا لینتھ آف ٹائم بٹوین دا پلیسمنٹ آف این آرڈر فار این انوینٹری آئٹم اینڈ وین دا آئٹم از ریسیوڈ ان انوینٹری. یہ لیڈ ٹائم وہ ٹائم ہے جب آپ ایک آرڈر پلیس کرتے ہو انوینٹری کے لیے اور پھر اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک جب آپ وہ انوینٹری میں ریسیو کرتے ہو, اس کو لیڈ ٹائم کہتے ہیں. آرڈر پوائنٹ ہے اور پھر آگے او پی اس کا فارمولا. آرڈر پوائنٹ ہے دا کوانٹٹی ٹو وچ inventory must fall in order to signal that an order must be placed to replenish an item. تو آرڈر پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے, وہ کوانٹٹی ہے کہ آپ اگر آپ کی انوینٹری اس لیول پہ پہنچ گئی ہے تو آپ کو وہ سگنل دیتی ہے کہ ٹھیک ہے ابھی آپ نے اپنا آرڈر پلیس کرنا ہے. کتنا آرڈر پلیس کرنا ہے؟ اکنامک آرڈر کوانٹٹی ول ٹیل یو. اور یہ آرڈرنگ پوائنٹ کا کہ آپ نے آرڈر کب پلیس کرنا ہے, وہ کیا ہے؟ لیڈ ٹائم انٹو ڈیلی یوزیج. تو جو ڈیلی یوزیج ہے اس کو لیڈ ٹائم سے آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آرڈر پوائنٹ کیا ہے. تو وہی ایگزامپل ایک لیتے ہیں. جولی ملر آف باسکٹ وانڈرز ہیز ڈٹرمنڈ دیٹ اٹ ٹیکس اونلی 2 days ٹو ریسیو دا آرڈر آف فیبرک آفٹر دا پلیسمنٹ آف آرڈر. کہ جب وہ آرڈر کرتا ہے تو وہ 2 دن بعد اس کو ریسیو ہوتا ہے. تو اس کو کتنا آرڈر کرنا چاہیے, فیبرک کتنا آرڈر کرنا چاہیے؟ تو لیڈ ٹائم جو ہے وہ 2 days ہے. ڈیلی یوزیج جو ہے وہ 100,000 یارڈ. اگر آپ پچھلا کویشچن جو ہے اس کو ریکال کریں تو یہ 100 ڈے ہے. ٹھیک ہے, ٹوٹل 10,000 یارڈ آف فیبرک ہے اور اوور 100 ڈے پلاننگ پیریڈ ہے. تو 100 ڈے کا پلاننگ پیریڈ ہے اور اس میں 10,000 یارڈز ہیں. تو پر ڈے جو ہے وہ کتنا آ جائے گا؟ 100 یارڈز. تو جب 2 days انٹو 100 یارڈز کریں گے تو 200 یارڈ آرڈر پوائنٹ. تو آپ کا جو آرڈر کوانٹٹی ہے وہ آپ کی 2000 ہے جو اکنامک آرڈر کوانٹٹی سے لیا تھا. اور جب آپ کا انوینٹری لیول 200 یارڈز پہ پہنچ جائے تو اس پہ آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے, کیونکہ جب یہ 200 یارڈ 100 ایوری ڈے کنزیوم ہوگا تو آپ کی نیکسٹ انوینٹری آپ کے پاس موجود ہوگی. تو یہ اس کی ایگزامپل ہے. ابھی فار ایگزامپل یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ 200 یارڈ ہیں اور آرڈر پوائنٹ آپ کا 200 ہے. تو جب یہاں پہ پہنچے گا تو آپ نے آرڈر کر دینا ہے. 18th ڈے ہے اور 20th ڈے کو آپ کو انوینٹری آپ کی واپس 2000 پہ آ گئی ہے اور وہاں سے آگے اس کی کنزمپشن شروع ہو گئی ہے. تو یہ اکنامک آرڈر کوانٹٹی ہے اور یہ آرڈر پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس میں ایک کانسیپٹ ہے سیفٹی اسٹاک. سیفٹی اسٹاک کیا ہوتا ہے؟ انوینٹری اسٹاک ہیلڈ ان ریزرو ایز اے کوشن اگینسٹ انسرٹن ڈیمانڈ اور یوزیج اینڈ ریپلینشمنٹ لیڈ ٹائم. ایک یہ سیفٹی اسٹاک ایسا انوینٹری اسٹاک ہے جو آپ ایک ایز کوشن کے طور پہ رکھتے ہو کہ اگر آپ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو پھر آپ کے پاس انوینٹری جو ہے وہ موجود ہو, یا پھر لیڈ ٹائم جو ہے وہ امپیئر ہوا ہے, مطلب لیڈ ٹائم بڑھ گیا ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا ہے انسرٹن, تو وہ اس کو لیڈ ٹائم کو ریپلینش کرے, اس کو لیڈ ٹائم کو ریپلینش کرے. دوسرا, آور پریویس ایگزامپل assumed certain demand and lead time. When demand or lead time are uncertain then the order point. کہ جب ڈیمانڈ یا لیڈ ٹائم انسرٹن ہو, جو کہ یہ سیفٹی اسٹاک کی اس میں ریزن میں ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں, تو پھر وہ آرڈر پوائنٹ ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو وہ کیا آئے گا؟ ایک تو سیفٹی اسٹاک ہوگا, وہ پلس کریں گے, کس سے پلس کریں گے؟ ایوریج لیڈ ٹائم اور ایوریج ڈیلی یوزیج. تو ایوریج لیڈ ٹائم اور ایوریج ڈیلی یوزیج ہم ایوریج نکالیں گے ان کو ملٹیپلائی کریں گے پلس سیفٹی اسٹاک, تو پھر ہمارا آرڈر پوائنٹ وہ بنے گا. تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ سیفٹی اسٹاک ہے 200 آپ یہ مینٹین کرتے ہو اور یہ 400 آپ کا آرڈر پوائنٹ ہے, کیونکہ سیفٹی اسٹاک جو ہے آپ کے 200 جو آپ کا آرڈر پوائنٹ تھا اس میں ایڈ ہو گیا ہے. تو 400 آرڈر, جب 400 پہ آپ کا 400 یارڈ پہ آپ کا فیبرک آئے گا تو پھر آپ آرڈر کریں گے, اور کتنا آرڈر کریں گے؟ پھر 2000 نہیں ہوگا, پھر وہ 2200 ہوگا, کیونکہ آپ کا سیفٹی اسٹاک
ایڈ ہوا ہے جو کہ 200 ہے. تو یہ بھی ایگزامپل دیو کہ ایکچوئل لیڈ ٹائم از 3 days ایٹ ڈے 21. دا فرم ڈپس انٹو دا سیفٹی اسٹاک. تو اس میں کیا ایگزامپل میں یہ گراف میں بتا رہے ہیں کہ جب 2 دن سے 3 دن ہو گیا آپ کا ایکچوئل لیڈ ٹائم, تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ سیفٹی اسٹاک کی وجہ سے پروڈکشن جو ہے وہ نہیں رکے گی, کیونکہ وہ اس میں ڈپ کر جائے گا جب تک آپ کو اگلی انوینٹری ریسیو ہوتی ہے. تو یہ پھر اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ سیفٹی اسٹاک جو ہے وہ انوینٹری جو لیول ہے اس کو ریپلینشمنٹ کر رہا ہے, اس کو مینٹین کر رہا ہے. اچھا, ہاؤ مچ سیفٹی اسٹاک, ابھی اگلا کویشچن ہے کہ سیفٹی اسٹاک ہمیں کتنا چاہیے. واٹ از دا پراپر اماؤنٹ آف سیفٹی اسٹاک ڈپینڈز آن دا اماؤنٹ آف انسرٹینٹی ان انوینٹری ڈیمانڈ, کہ جو انسرٹن سچویشن ہے انوینٹری ڈیمانڈ کی, اس کی اماؤنٹ کیا ہے. اماؤنٹ آف انسرٹینٹی ان دا لیڈ ٹائم, لیڈ ٹائم کی انسرٹینٹی کی اماؤنٹ کیا ہے. اور کاسٹ آف رننگ آؤٹ آف انوینٹری, اگر ہماری انوینٹری رن آؤٹ ہو جاتی ہے تو اس کی کیا کاسٹ ہمیں پڑتی ہے. اور کیرنگ کاسٹ آف کورس, کیونکہ یہ بھی ایک کاسٹ فیکٹر ہے کہ آپ بار بار آرڈر کریں گے, زیادہ آرڈر کریں گے, زیادہ ٹائم آرڈر کریں گے, تو اس کی کیرنگ جو انورڈ کاسٹ ہے انوینٹری کی وہ بڑھے گی. تو ان پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا, آپ کو جب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنا سیفٹی اسٹاک رکھنا ہے. اس کے بعد ایک یہ لاسٹ کانسیپٹ ہے جسٹ ان ٹائم. جسٹ ان ٹائم انوینٹری کی وہ اپروچ ہے, اس میں آپ انوینٹری مینیج کرتے ہیں. میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. این اپروچ ٹو انوینٹری مینجمنٹ اینڈ کنٹرول ان وچ انوینٹریز آر ریکوائرڈ اینڈ انسرٹیڈ ان پروڈکشن ایٹ دا ایگزیکٹ ٹائمز دے آر نیڈیڈ. جسٹ ان ٹائم کا کیا مطلب ہے کہ آپ وہ انوینٹری اس وقت خریدتے ہیں یا اس وقت انوینٹری آپ کو ریسیو ہوتی ہے جب ایگزیکٹلی وہ یوز ہونی ہو آپ کی پروڈکشن لائن میں. تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ جو ہے آپ کی جو لوکیشن ہے آپ کی فیکٹری کی یا مینوفیکچرنگ یونٹ کی, اس سے جو آپ کے سپلائر کی لوکیشن ہے وہ مطلب لوکیلٹی جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ فیوریبل ہونی چاہیے, اور آپ کے سپلائر جو ہیں ان کے پاس انوینٹری آلویز اویلیبل ہونا چاہیے, یا پھر آپ کے پاس ملٹیپل سپلائرز ہوں گے اور وہ آپ کو انوینٹری آن ٹائم پہنچا کے, تو وہ آپ کو اسی وقت ریسیو ہوگی جب آپ نے اس کو پروڈکشن لائن میں ڈالنا ہے. ریکوائرمنٹس آف اپلائنگ دس اپروچ کیا ہوگا. اے ویری ایکوریٹ پروڈکشن اینڈ انوینٹری انفارمیشن سسٹم, یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی. تو اس یہ اگر پوری ہوگی تو جسٹ ان ٹائم آپ پرفارم کر سکتے ہیں یا اس کو فالو کر سکتے ہیں. ہائیلی ایفیشینٹ پرچیزنگ آپ کی بہت زیادہ ایفیشینٹ ہونی چاہیے. ریلائبل سپلائر ہونے چاہیے کہ آپ کو سپلائر کی وجہ سے آپ کا اگر آئٹم آؤٹ آف اسٹاک ہے تو آپ کو یہ جسٹ ان ٹائم آپ فالو نہیں کر سکتے. ایفیشینٹ انوینٹری ہینڈلنگ سسٹم, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انوینٹری کو ہینڈل کرنے کا سسٹم بھی ایفیشینٹ ہونا چاہیے. پھر اس میں آتا ہے سپلائی چین مینجمنٹ. سپلائی چین مینجمنٹ کیا ہوتا ہے. مینیجنگ دا پروسیس آف موونگ گڈز, سروسز اینڈ انفارمیشن فرام سپلائرز ٹو اینڈ کسٹمر. سپلائی چین مینجمنٹ میں آپ وہ مینیج کرتے ہیں پروسیس کو, وہ چاہے گڈز ہے یا سروسز ہے یا انفارمیشن ہے, کہ وہ سپلائر سے لے کے کسٹمر تک آپ کیسے پہنچاتے ہیں, یہ سارا سپلائی چین مینجمنٹ میں آتا ہے. جسٹ ان ٹائم انوینٹری کنٹرول از ون لنک ان ایس سی ایم. تو یہ JIT جو ہے نا, یہ ایک لنک ہے جو ایک سپلائی چین مینجمنٹ میں یوز ہوتا ہے. دا انٹرنیٹ ہیز انہینسڈ سپلائی چین مینجمنٹ اینڈ الاؤز فار مینی بزنس ٹو بزنس ٹرانزیکشن. کمپٹیشن تھرو B2B آکشنز ہیلپ ریڈیوس فرم کاسٹ, اسپیشلی اسٹینڈرڈائز آئٹم. تو اس میں جو اسٹینڈرڈائز آئٹم ہے اگر وہ اس میں بزنس ٹو بزنس ٹرانزیکشن ہے تو آکشن ہے, تو وہ فرم کی کاسٹ کو ریڈیوس کرتا ہے, کیونکہ بزنس سے بزنس جو ہے وہ یہ سپلائی چین میں آپریٹ ہوتا ہے, اور اس میں جو آپ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ پراپر ہوتی ہیں, اور اس میں جو کاسٹ فیکٹر ہے وہ کم ہوتا ہے. تو یہ آپ کا پارٹ 2 جو ہے چیپٹر 10 کا کمپلیٹ ہو گیا. اگر کوئی کویشچن ہو تو پلیز کمنٹس میں کریں, اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.